नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिले चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है, वालेहाना इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन आज का जो मौजू है वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि ईमान जिसको कहते हैं हुब्बे रसूल है, गर ये नहीं तो सारी इबादत फजूल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान में शामिल है। और रसूलुल्लाह के साथ आपके ज़ात से वाबस्ता लोगों के साथ भी मोहब्बत रखना हमारे ईमान का जुज़्व है, चाहे वो आपके अज़वाज मुतहरात हों, चाहे वो आपके प्यारे सहाबा इकराम हों, चाहे वो आपके अहले बैत हों या फिर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों। तो वो सबसे प्यारा कुंबा, छोटा सा कुंबा है लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बहुत करीब है। वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का है। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आपकी चादर में दुबक गए। थोड़ी देर बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और वो भी आपकी चादर में दुबक गए। थोड़ी देर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आए, आपने उन्हें भी अपनी चादर में ले लिया। कुछ देर बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहू आए और आपने उन्हें भी अपनी चादर में ले लिया। और उसके बाद दुआ की, उनके हक़ में भी दुआए खैर की और ये दुआ की कि या अल्लाह, जो इन लोगों से, ये मेरे अहले बैत हैं, जो इन लोगों से मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये छोटा सा कुनबा, ये छोटा सा खानवादा जो आले रसूल भी है और ज़्यादातर लोग इन्हें अहले बैत में शुमार करते हैं, इनके बारे में इंशाअल्लाह आज हम जानेंगे मौलाना साहब से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे किस हद तक मोहब्बत थी और कुछ ऐसे वाक़यात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। मौलाना साहब आपसे जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है। उसके बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। एक मौके पर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको ज़्यादा अजीज़ न हो जाऊँ, उसके माँ और बाप और उसके सारी चीज़ों से, हत्ता कि उसके अपनी ज़ात से ज़्यादा मैं महबूब न हो जाऊँ, उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात सुनी तो जो बात थी सफाई से उन्होंने कही। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे मोहब्बत तो बहुत है लेकिन अपनी ज़ात से भी ज़्यादा हो, ये चीज़ मुझे हासिल नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो उसके बाद थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे मेरी ज़ात से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। तो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-आन अंता या उमर, अब हुए हो उमर तुम मोमिन। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारा ईमान का हिस्सा है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म उस वक्त तक नहीं मानेगा आदमी जब तक कि अल्लाह के और हमारे दरमियान जो राब्ता है वो भरपूर एतमाद का ना हो। हमें अल्लाह की बात बराह रास्त नहीं मालूम होगी, हमें क्या खबर अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, अल्लाह किस बात से खुश होता है, ना खुश होता है, ये बात हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मालूम होगी। और आपसे मोहब्बत का लाजमी तकाज़ा ये है कि आपके आल से मोहब्बत हो। ये नहीं हो सकता कि एक इंसान से हम मोहब्बत करते हों और गहरी और सच्ची मोहब्बत करते हों और उसके बच्चों से और उसके ख़ानदान से ताल्लुक़ ना हो, ये बात नहीं हो सकती। इसलिए उससे उनसे मोहब्बत करना भी हमारे ईमान के हिस्से में शामिल है, वो चीज़ ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये तमाम हज़रात जो हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेहद लगाव था। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी लोगों को भी डराइए, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का अहतमाम किया, सब लोगों को जमा किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाने पीने के इंतज़ाम पे लगाया। और उन्होंने बड़े सलीक़े से, बावजूद है कि उस वक्त उनकी उम्र जो है 14-15 साल से ज़्यादा नहीं थी, बहुत सलीक़े से सारा इंतज़ाम किया। उसके बाद सब ने खाना खाया।
ابو جہل، ابو لہب اور یہ سارے جو اس وقت کے سرداران تھے وہ سارے جمع تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ میں سب لوگوں کو تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میں، اور جو تفصیلات تھیں اس کو مجھے نہیں جانا، اس میں خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ مجھے خدا پاک نے یہ حکم دیا ہے، میرے اس معاملے میں کون ساتھ دیتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں حالانکہ میری آنکھیں کمزور ہیں، میری عمر بہت تھوڑی ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل بڑے بڑے لوگ موجود ہیں لیکن یہ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، کوئی نہیں بولا، پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھنے کے لیے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے آواز دی، کوئی نہیں بولا، تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو اور میرے وارث ہو، میرے محبوب ہو۔ یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ اور ہجرت کے وقت میں جو قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ جگ ظاہر ہے، دنیا جانتی ہے۔ تلوار لے کر تلواروں میں گھسنا پھر بھی آسان ہے، حالانکہ وہ مشکل ہے لیکن وہ بھی آسان ہے۔ تلوار لے کر آدمی تلوار والے کا مقابلہ کرے، لیکن بستر پر لیٹ کر چادر اوڑھ کے سو جائے، چاروں طرف تلواریں تیار ہوں، یہ ایثار جو ہے بے مثال ہے۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی زندگی کو جو نمونہ پیش کیا، اور اس وقت وہ جوان رانا، بھرپور جوانی کی عمر میں تھے، 23-24 سال کی عمر کا ایک نوجوان ہے، اور اس نے ابھی زندگی کی کوئی خوشیاں نہیں دیکھی ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہونے کے لیے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لٹا دیا ہے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں، اب جو کوئی کچھ کرنا چاہے کر لے گا۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کا جو یہ معاملہ ہے یہ دو طرفہ ہے۔ تلواروں کے سائے میں شب گزارنا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو امانتیں تھیں وہ لوٹا کر پاپیادہ مدینہ کی طرف سفر کرنا، مشقتیں جھیلتے ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشقتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بچپن سے برداشت کی ہیں۔ آپ کے سرپرست تھے رسول اللہ، آپ کے مربی تھے، اور کثرت عیال کی وجہ سے حضرت ابو طالب سے انہوں نے مانگ لیا تھا۔ تو سرپرستی بھی ہے، نگرانی بھی ہے، تعلیم و تربیت بھی ہے، اور آپ کے گھر کا حصہ بھی ہیں۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی کا جو موقع آتا ہے تو اس وقت اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ خاص التفات نہیں کیا، خاموشی اختیار کی تھی۔ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شادی کی بات چلتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے پاس جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ رشتہ آسمانوں پر بھی طے پایا ہے، جبریل امین جو ہے یہ رشتہ لے کر آئے ہیں، اور حضرت فاطمہ حضرت علی کے عقد میں جاتی ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا کنبہ کس طرح آگے رسول پاک کی سرپرستی میں جو ہے اپنی زندگی شروع کرتا ہے؟ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ میں، جی بالکل عجیب چیز ہے یہ۔ بالکل۔ دوسری چیز یہ کہ صحابہ کرام میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، لیکن ایسے شاید تلاش کرنے سے کوئی ایک دو ملیں گے جن کی پیشانی نے شرک کا داغ لگایا ہی نہ ہو کبھی، جن کی پیشانی غیر خدا کے سامنے کبھی جھکی نہ ہو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تربیت کس نے کی؟ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تربیت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تربیت بہترین کی ہے میرے رب نے کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تربیت کی ہے۔ تو ایسی تربیت کرنے والا کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ دوسرے بڑی عمر میں جو لوگ آئے انہوں نے زندگی کہاں کہاں گزاری، اور اسلام اپنے سے پہلے تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن ایک وہ شخصیت بھی ہے جس کی زندگی میں کوئی داغ ہے ہی نہیں، پہلے سے شروع ہی نہیں ہوا، بالغ ہونے سے پہلے اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے ہیں۔ ہر چیز جو کچھ انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، آپ کے لین دین کو دیکھا، آپ کی محبت و شفقت کو دیکھا، اور وہی ساری چیزیں سیکھیں۔ اور میں تو اپنے بارے میں عرض کروں کہ ہم تو چشتی صابری ہیں، ہمارا تو سلسلہ ہی جا کے حضرت علی سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے! تو اس لیے ہمارے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی اور کے لیے جتنے قابل احترام اور قابل عقیدت ہو سکتے ہیں، ہمارے تو پیرانی سلسلے میں وہ جد امجد ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اتنے محبوب تھے کہ فتح خیبر کے وقت، غزوہ خیبر میں رسول پاک نے فرمایا کہ کل میں علم مرحب کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، میں علم ایسے شخص کو دوں گا
جس نے اللہ اور رسول کو اس کے رسول کو راضی کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے راضی ہیں. تو اس دن حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے اس دن سے زیادہ اس سعادت کی طلب کبھی نہیں کی تھی, اور یہ سعادت آتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ چھوڑ گئے خواتین اور بچوں کے سرپرستی کے لیے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑے چلے جاتے ہیں یہاں پر بچوں اور خواتین کے پاس. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علی, تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی, فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب, تو آپ بھی ایک یگانہ روزگار ہیں. رسول اللہ کی تمام صاحبزادیوں میں رسول پاک کو سب سے محبوب میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ, جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا, رنج پہنچایا, اس نے مجھے رنج فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ میرے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیٹیاں اور بھی تھیں, بچے اور بھی تھے, لیکن یہ بات حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی کے لیے آپ نے نہیں فرمائی تھی. جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی مقام ظاہر ہوتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہوتی ہے. جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے تھے. جب وہ آتی تھی تو بہت پیار سے ان کو بیٹھاتے تھے, بات کرتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت حضرت فاطمہ سے تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. اور یہ یوں سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ نمونے ہیں جن کو دنیا میں اخلاق, عبادت, فہم و بصیرت, قرآنی بصیرت ہر لحاظ سے نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ نے کہا کہ شکل و شباہت میں بھی, عادات و اطوار میں بھی, گفتگو میں بھی بہت حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھیں. آپ نے اپنی پیاری بیٹی کے لیے بہت سارے رشتے آئے, لیکن آپ نے مال و دولت کا انتخاب نہیں کیا, آپ نے جاہ و ثروت کا انتخاب نہیں کیا, آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتخاب کیا. وہ کون سی خصوصیات تھیں, وہ کون سی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر آپ نے اپنا جگر گوشہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا؟ دیکھیے, ایک پیغمبر کی نظر میں اور خاص طور پر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی, عہدہ و اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی, قد و قامت کا میرا داماد بہت اونچا ہو, بہت لمبا چوڑا ہو, اس کی کوئی اہمیت سید الانبیاء کی نظر میں نہیں ہو سکتی. ان کی نظر میں جو اہمیت ہو سکتی ہے وہ اخلاقی ایمانی خوبیوں کا کمال جو ہے وہ ان کی نظر میں قابل اعتماد ہو سکتا تھا. اور وہ چیز انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھی, ان کے اندر دیکھی, اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں, چونکہ وہ پلے تھے, بڑے تھے, جوان ہوئے تھے, بچپن سے جوانی تک کوئی اور کسی کی تربیت نہیں پائی تھی, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ جس بچے کی تربیت میں نے کی ہے میری بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا. بالکل مولانا صاحب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی فقر ہے, فاقہ ہے, تنگ دستی ہے, غربت ہے, بھوک ہے, کئی کئی دن کے فاقے ہیں, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبیں پہ شکن نہیں آتی. کبھی انہوں نے حضرت علی سے شکایت نہیں کی, شکوہ نہیں کیا. گھر کے تمام کام خود کرتی تھیں, کنویں سے پانی نکالنا ہو, مشکیزہ بھر کر لانا ہو, چکی پیسنا ہو, ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. ایک موقع ہے جب کچھ غلام آتے ہیں, کچھ کنیزیں آتی ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کہنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس جاتی ہیں, لیکن شرم کے مارے زبان نہیں کھلتی. پھر کیا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ جب وہ وہاں سے واپس آ جاتی ہیں, کہنا چاہتی ہیں وہاں لوگ بھی موجود ہیں, غلام بازی تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور وہ اسی کام کے لیے گئی ہیں, لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہوئی, واپس آ گئیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فاطمہ آئی ہیں تو کسی کام کے لیے آئی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں ان کے پاس کہ بیٹی تم میرے پاس آئی تھی, اس وقت میں نے کچھ کہا نہیں, کچھ کہنا تھا, کوئی بات تھی. اس وقت بھی ان کو ہمت نہیں ہوئی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ میں بھی مشکیزہ بھرتے بھرتے میرے کمر پہ اور یہاں ٹھیٹ پڑ گئی ہیں مشقیں لاتے ہوئے, اور یہ بھی چکی پیستی ہیں, کیا کیا کام کرتی ہیں, کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں, ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں. تو یہ اس لیے گئی تھیں کہ کوئی باندھی, کوئی غلام مل جائے تو ہمیں کاموں میں تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ اندازہ کیجئے کسی آدمی کے پاس سہولتیں ہیں تو اپنی اولاد اور وہ اپنی چہیتی بیٹی سے زیادہ کس کے لیے دنیا کے لیے کریں گے وہ. لیکن دنیا کو غلام بازی تقسیم ہو رہے ہیں, مال و دولت تقسیم ہو رہا ہے, اور اپنی بیٹی کے لیے, اپنے داماد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں. کہاں بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو,
تمہارے لیے یہ غلام بانی سے بہتر ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس چیز کی اہمیت ہے، اور ان دونوں حضرات کو دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو واز کرنے بیٹھ گئے، ہم تو تم سے مدد مانگ رہے تھے، آپ جو ہے تقریر کرنے کے لیے بیٹھ گئے، سبحان اللہ الحمدللہ تو ہم بھی جانتے ہیں، اس سے اس کا کیا تعلق، یہ بات ان کی زبان سے نہیں نکلی۔ انہوں نے کہا ہم اس بات پر راضی ہیں۔ اور آج بھی یہ تسبیحات ہمارے مسلم سماج میں تسبیحات فاطمہ کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں، اور تسبیح جو بازار میں بکتی ہے وہ اسی حساب سے بنی ہوئی ہے، بالکل تسبیحات فاطمہ کے حساب سے ہی بنی ہوئی ہے۔ 33 کے بعد ایک شمسہ ہوتا ہے، پھر 33 کے بعد ایک شمسہ ہوتا ہے، اور بیچ میں امام ہوتا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ تسبیحات فاطمہ ہے۔ آج تک ہر مسلمان جو تسبیح پڑھے گا وہ تسبیح فاطمہ کے مطابق ہی پڑھتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو اللہ کے کلام کی اہمیت تھی ہی، ان دونوں حضرات کی نظر میں بھی اسی بات کی بہت اہمیت تھی، اس لیے انہوں نے خوشی سے قبول کیا اور ہمیشہ اس چیز کی پابندی کرتے رہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، یہ فقر و غنا، یہ توکل اور کم سے کم پر گزارا کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا حصہ تھا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، بالکل، اس یعنی کہ استعداد یعنی کہ بقدر ضرورت بقدر حیات۔ تو یہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ بیمار ہیں۔ اب ایک صحابی بھی ساتھ میں تھے، تو حضرت فاطمہ جو کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابا جان میرے پاس کوئی ایسی بڑی چادر نہیں ہے جس سے ڈھانپ کر میں آپ کو اور ان کو اندر آنے کی اجازت دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ردا جو ہے وہ اندر بھجواتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، وہ رونے لگتی ہیں، آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا ابا جان غریبی تو تھی ہی، اب بیماری نے بھی آ لیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اقدس اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، پیار سے تھپکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کئی دن کے فاقے جھیلے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، خود حسنین کریمین، انشاءاللہ ہمارے پاس چونکہ آج وقت کم ہے، اس گفتگو کو یا اس واقعے کو یہیں پر ہم روکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ اسے جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، یا آج گفتگو کے دوران موقع ملا تو اس واقعے کو لے چلیں گے کہ کس طرح فقر و فاقے میں بھی برضائے الہی اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ دو کالرز ہیں، پہلے ہم فاطمہ سے بات کر رہے ہیں، پھر ریشمہ ہیں ہمارے ساتھ۔ جی فاطمہ صاحبہ سوال بتائیے۔ ناظمہ صاحبہ، جی ناظمہ صاحبہ فرمائیے۔ السلام علیکم باجی، مولانا صاحب کو سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب مجھے پوچھنا تھا، یہ اردو کیلنڈر میں اقرب جو رہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ اور میری بیٹی کی شادی اپنے 25 دسمبر کو طے ہوئی، تو اس دن اقرب ہے، تو کچھ لوگ بولتے اقرب کے دن شادی نہیں کرتے، تو یہ صحیح ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ اور بچی کی شادی کے لیے دعا کی درخواست ہے مولانا صاحب۔ اللہ تعالیٰ آسانی سے کرائے، ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ریشمہ صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے پاس میں نے کل فون کرا تھا، مولانا صاحب آپ مجھے کوئی اچھی سی کاروبار کے لیے دعا بھی بتا دیں، اور دوسرا مولانا صاحب مجھے ایک بار خواب میں تعبیر ہوئی تھی، خواب ہوا تھا کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نا بڑے پیر صاحب کا چراغ جلاؤ، تو سب لوگ منع کر رہے ہیں کہنا کہ بڑے پیر صاحب کا چراغ ہو، کیسی بھی چراغی ہو، عورتیں نہیں جلاتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرا جائے، چراغی میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، پہلے تو اقرب کے بارے میں جان لیتے ہیں اور اس میں شادی کیسی رہتی ہے۔ دیکھیے شریعت نے تو ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی ہے جی، اور قمر در اقرب ہے، اصل میں وہ صرف اقرب نہیں ہے، قمر در اقرب کچھ منزلیں ہیں جو اہل نجوم نے تجویز کی ہیں، وہ چاند ان منزلوں میں جب ہوتا ہے تو اس کے کچھ الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، اور آپ کیلنڈر میں دیکھیں گے کہیں کہیں، خاص طور پر جو اسلامی کیلنڈر جس میں چاند کی تاریخیں بھی ہوتی ہیں اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے قمر در اقرب، قمر در اقرب، یعنی ان تاریخوں میں قمر در اقرب ہوتا ہے، یعنی اقرب کے مدار میں ہوتا ہے، وہ اس وقت کو منحوس سمجھا جاتا ہے اہل نجوم کی نظر میں۔ شریعت کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کا نام لے کے جس دن آپ چاہیں اس دن کر سکتی ہیں، اللہ کو یاد کر لیجئے، نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار ہم بچے کی یا بچی کی جو شادی کر رہے ہیں یہ مبارک ہو، سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، کاروبار کے لیے کوئی اچھی سی دعا؟ کاروبار کے لیے ایک دعا، ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی کچھ کام کریں آپ استخارہ کر لیں، کہیں مثال کے طور پر نوکری کے لیے 2-3 جگہ آ رہی ہیں، اس میں کون سی ہمارے لیے بہتر رہے گی، کام دکان کھولنا چاہتے ہیں، کیا کام کریں،
یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، استخارہ کیجئے اور اس کے بعد اسی سے طے کیجئے. اور یہ راہیں ہموار ہونے کے لیے یا قاضی الحاجات پڑھیے، نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. استغفار کثرت سے پڑھتے رہیے. جی مولانا صاحب، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگ منع کرتے ہیں، اگر کسی نے منت مان رکھی ہے اور کچھ لوگ منع کر رہے ہیں، تو ایسے میں اس کام کا نہ کیا جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، منت اگر مانی ہے کسی چیز کی، اگر وہ ناجائز کام ہے، مثال کے طور پر ایک نوجوان نے قسم کھا لی میں اپنی امی سے کبھی بات نہیں کروں گا، جی جی، تو یہ گناہ ہے. اس کو یہ قسم توڑنی چاہیے اور قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور اپنے اماں سے بات کرنی چاہیے. اور اگر کوئی جائز کام ہے، مناسب کام ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. کام ہو جائے تو وہ 10 روزے ضرور رکھے، اور پھر وہ نفل نہیں رہیں گے، واجب ہو جائیں گے. ایسے نفل پڑھنا اگر بولا ہے تو یہ نفل پڑھنا اگر کام ہو گیا ہے تو وہ کرنا کام ضروری ہوگا، اور اس نوافل کو پڑھنا ضروری ہوگا. بالکل ماں صاحب، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی منت ماننے سے پہلے بہت غور و خوض کر لینا چاہیے. جیسے ایک بار ایک کالر کا، خاتون کا فون آیا تھا کہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں لگاتار ہر 10 سال تک عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھوں گی. اب انسان ہی ہے، صحت کبھی جو ہے وہ ساتھ دے، کبھی نہ دے، کبھی کوئی دوسری مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، تو ایسے میں اس طرح کی منتیں مان لینا کیسا ہے؟ دیکھیے، آدمی جوش میں آ کے ایک چیز کہہ دیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ منت ماننے سے پہلے اپنی طاقت و توانائی دیکھ لے، میں یہ کام کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. اگر وہ کر سکنے کی ہمت نہ ہو تو ایسے بات بولیے ہی نہیں. جب جوش میں آپ بول لیتے ہیں پھر کر نہیں پاتے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، مولانا صاحب یہ ہم کر نہیں پاتے ہیں، کیا کریں؟ بھئی بولنے کو کسی نے کہا تھا تو کوئی مجبوری تھی، نہ بولتے ایسی بات. 2 کالرز اور ہیں، سنبھل چل رہے ہیں اختر صاحب کے پاس. فرمائیے بھائی، سوال کیا ہے؟ اختر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ وہ کالر جو سنبھل سے ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں ہے. شاہدہ صاحبہ لکھنؤ سے. جی شاہدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے شاہدہ صاحبہ. جی 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 جی، 1 منٹ. میں وضو جو نا کبھی کھڑے ہو کے پڑھنے کر لیتی ہوں تو وضو ہو جاتا میرا. ٹھیک ہے. اور وضو کھڑے ہو کے کرتی ہوں جیسے سنک میں، تو وضو ہو جاتا میرا. سن لیا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور میرے لوگ بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ہم بہن بھائی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، میرے ماں باپ کوئی نہیں ہے، بہت پریشان ہیں ہم لوگ بہت. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. جی مولانا صاحب، کھڑے ہو کر وضو ہو جاتا ہے؟ بیٹے کھڑے ہو کے وضو ہو جاتا ہے، بس چھینٹوں کا خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر واش بیسن پہ ہم کر رہے ہیں تو چھینٹوں کا اندیشہ نہیں ہے. باقی اونچا نل ہے، کچھ اور ہے، یا لوٹا ڈال کے کر رہے ہیں، لوٹے سے پانی، تو چھینٹے آنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کا دھیان رکھ لیجئے کہ کپڑوں پہ، جسم پر چھینٹے نہ آئے، تو کھڑے ہو کے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی، دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار. کرناٹک سے ایک کالر ہیں، اپنا نام بتائیے. وحیدہ بانو. جی وحیدہ صاحبہ، سوال بتائیے. یوم عاشوراء کے 10 روزے محرم کے چاند کی تاریخ سے رکھنا کیسا ہے؟ مولانا سے جاننا ہے. ٹھیک ہے، ضرور. جی مولانا صاحب. دیکھیے، محرم کے روزے بہت فضیلت کے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے رمضان کے، محرم کے مہینے کے ہیں. محرم کے مہینے میں شروع کے 10 دن کی رکھیے تو اور بہت ہی اچھا ہے. اور چونکہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے، تو پورے مہینے کے بھی رکھیں گے تو بہت بہتر ہے. ورنہ کم سے کم عشرہ اول کے رکھ لیجئے، اور بھی کم رکھنا چاہیں تو 2 روزے 9 اور 10 تاریخ کا ضرور رکھ لیجئے. جی، لکھنؤ سے فرینہ. فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ فرینہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں مولانا صاحب السلام علیکم. بہت خوشی ہے، آپ کا نمبر لگ گیا میرا. میرا یہ سوال ہے، میرے گھر میں لڑائی ہوتی بہت، سسرال میں لڑائی نہ ہو، ایک دوسرے میں پیار رہے. کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ ہم جو کریں، آپس میں سب میں پیار رہے. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. جی مولانا. دوسرے نے کوئی بات کہی، ہمیں بری لگی،
ہم نے بھی اس کا جواب جو ہے کڑواہٹ کا جواب کڑواہٹ سے دیا تو جھگڑے بڑھیں گے. اس لیے ایک تو تدبیر یہ ہے کہ آپ جب دوسرے کو غصہ دلانے کی بات کریں تو آپ غصہ نہ کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ یا ودودو پڑھ لیا کریں آپ بھی اور دوسرے لوگ بھی گھر کے. یا ودودو اللہ کا ایک پاک نام ہے, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ پڑھ کر اور فجر کی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد 10-11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور جب غصہ آئے تو غصے کو دبا لیجئے, پانی پی لیجئے, کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیے, بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیے. انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا, لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ. شاہدہ صاحبہ کا سوال جو شادیوں سے متعلق ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. ایک شادیوں سے متعلق جو سوال کیا ہے کہ نہ بھائی کی شادی ہو پا رہی ہے نہ بہن کی ہو رہی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیے جب سب کی شادیاں رکی ہوئی ہیں اس کا مطلب ایک تو ظاہری وجہ یہ ہے کہ ماں باپ جب نہیں ہوتے ہیں تو رشتے کی فکر کرے کون دوڑ بھاگ کرے, کون کسی سے بات چیت کرے, کس کے ساتھ جائیں. تو ایک تو دشواری ظاہری اسباب میں یہ ہوتی ہے. دوسری ایک بات بہت گہرائی سے سب لوگ سمجھ لیں کہ ہم لوگ کبھی کبھی جب اپنی کسی خوبی پر نازاں ہو جاتے ہیں, فخر کرتے ہیں, ہمارے بچے تو خوبصورت ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, ہمارا شاندار مکان بھی ہے, ہماری عزت دار گھرانہ ہے, ہم دولت مند بھی ہیں, ہماری شادی میں کیا پریشانی ہے. جب کبھی ایسا احساس ہمارے دل میں آتا ہے تو خدا پاک ہماری ناک نیچی کر کے دکھاتا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن تمہیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہے. سمجھو اس بات کو, یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے بڑا بولنے سے ہمیشہ بچیے. اور بڑا بول تو بعد میں ہوتا ہے, بڑی سوچ پہلے دماغ میں آتی ہے کہ ہم کچھ ہیں, پھر اس کے بعد بولتا بھی آدمی کہ ہمارے برابر کا کون ہے, ہمارے جیسا مکان کس کا ہے, ہمارے برابر دولت کس کے پاس ہے, ہمارے بچوں سے زیادہ خوبصورت کون ہے. ایسے الفاظ بھی نہ بولیے اور ایسی سوچ بھی نہ رکھیے. اب آپ سب لوگ نماز توبہ پڑھیے بار بار اور اپنی اور اپنے بڑوں کی غلطیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی بھول چوک, کوتاہی, غلطی, کوئی بڑا بول ہوتا ہے جس کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں. آپ سب لوگ نماز توبہ پڑھیے, اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور اپنے بزرگوں کے لیے معافی مانگیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے رشتے کرائے. آمین. شاہد بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو, اور مولانا صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے. اور آج کے موضوع سے ریلیٹڈ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, بلکہ یہ واقعہ ہم لوگوں نے سن رکھا ہے کہ حضرت عمر کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کے بیچ کسی بات کو لے کر بات چیت ہوئی تھی, تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھی میرا غلام ہے اور تیرا باپ بھی میرا غلام ہے. تو مولانا صاحب سے اس واقعے کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے گفتگو چاہتے ہیں تاکہ رہنمائی ہو تمامی حضرات کی. شکریہ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ترنم صاحبہ کا سوال کوٹا سے ہمارے ساتھ ہیں. جی ترنم صاحبہ فرمائیے. ترنم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا 7 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو بار بار نیمونیا ہوتا ہے, بار بار. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے چھوٹے بچوں کو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جن بچوں کو نمونیا ہوتا ہے ان کی ماؤں کو چاہیے کہ اگر گھر میں اے سی ہے تو اس کو تقریباً چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے, اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو تو اس وقت میں پنکھے کے بھی احتیاط کریں. بچوں کو احتیاط زیادہ ضروری ہوتی ہے. بعد میں آپ دوا کرائیں گے وہ بات چیت ٹھیک ہے, لیکن دوا سے پہلی احتیاط ہے وہ کیجئے. اور اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پلایا کریں. چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دودھ پہ دم کر دیں اور اس کے لیے احتیاط زیادہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم بھی, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت فرمائے. آمین. جی یہ جو بھائی نے واقعہ بیان کیا مولانا صاحب, یہ تو انہوں نے بڑی محبت کے تاروں کو چھیڑ دینے والی بات کہی ہے. واقعہ ایسا ہی ہے, الفاظ کا کچھ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, لیکن جو یہ بات کہی تھی اور یہ بات حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ یہ بات لکھ کے دے دو ہمیں, قیامت میں اس چیز سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, ہم خاندان نبوت کے غلام ہیں, یہ بات ہمیں لکھ کے دے دو, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ نجات ہے. مولانا عبدالرحمن جامی نے بڑی عمدہ بات کہی تھی. وہ کہتے ہیں بصدقو صفا گشت بے چارہ جامی, بصدقو صفا گشت بے چارہ جامی, غلامان آل محمد. عبدالرحمن جامی جو ہے صدق و صفا دل کی سچائی کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتا ہے, اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ محمد کے غلاموں کے غلام ہو گیا ہوں. یہ بات حضرت عمر نے کہی تھی. حضرت عمر جو ہے حد سے زیادہ احترام کرتے تھے
اور حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ یہ بات تم مجھے لکھ کے دے دو تاکہ قیامت کے دن اس بات کو ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ نجات ہوگا. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہوا تھا, وہ تو بچکانی بات تھی, وہ تو وہاں ختم ہو گئی تھی. بعد میں بڑی سنجیدہ بات یہ تھی کہ حضرت عمر نے اس بات کو اہمیت دی تھی کہ ہم غلام ہیں, تم اس بات کو لکھ کے دے تو ہمارے قیامت میں سہارا بنے گا. بالکل مولانا صاحب, اور جہاں بھی آپ نے احترام کا ذکر کیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ باہر کے ملکوں سے جو ہے وہ سفیر آئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کچھ بات کہنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس, آپ کو منع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہیں پہ کھڑے رہو اور کوئی اگر آئے تو اس کو بھی میرے پاس نہ آنے دینا. حضرت عبداللہ بن عمر وہاں کھڑے ہیں, اتنی دیر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آتے ہیں, کچھ بات کہنی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ تشریف لے جائیں, میں آپ کو نہیں روکتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ مصروف ہیں, میں ابھی تھوڑی دیر میں جمعے کی ظہر کی نماز ہوگی, میں بات کر لوں گا. تو وہ تشریف لے جاتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت عمر فاروق کو یہ خبر ملتی ہے, وہ باہر نکلتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بات ہے. بولے میں تو کچھ انتظار کر رہا تھا. بولے کوئی آیا تو نہیں تھا. بولے نہیں آئے تھے, نواسۂ رسول آئے تھے. حضرت عمر فاروق دوڑے ہوئے جاتے ہیں, چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, دوڑے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کام تھا. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ نے کیوں تکلیف فرمائی, ابھی ظہر کی نماز میں آپ سے گفتگو ہو جاتی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی کام کے لیے آئے اور مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ دو طرفہ محبت کا جو رشتہ تھا مولانا صاحب, احترام اور تقدس کا رشتہ تھا, یہ بڑا پاکیزہ رشتہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو محبتیں ہیں ان کا تو تذکرہ کریں تو وہ ایک دفتر بن جائے گا. وہ کہتے تھے لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا تھا, ہلاک ہو گیا تھا. اور انہوں نے ایک دعا کی کہ پروردگار میں ایسی گتھی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو سلجھانے کے لیے ابو الحسن حضرت علی موجود نہ ہو. تو حضرت علی سے, حضرت حسن سے, حضرت حسین سے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہر آدمی کے ایمان کا حصہ ہے. حضرت عمر تو اس معاملے میں سب سے آگے تھے. جی سنجیدہ صاحب فرمائیے, سوال کیا ہے؟ سنجیدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ بہن اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. بہرحال مولانا صاحب, اب ہم آتے ہیں دوران کے کچھ اور کالز آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے کنبے کی جانب, جس میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی بات ہو رہی تھی. تو کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ کسی بات پہ ناراضگی بھی ہو جاتی تھی. حضرت علی ناراض ہو جاتے ہیں اور اٹھ کر جا کر مسجد کے دیوار کے سائے تلے لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں بلکہ, اور آپ کے کپڑوں پہ کچھ گرد آ جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آتے ہیں, دریافت کرتے ہیں علی کہاں ہیں. کہتے ہیں وہ باہر چلے گئے, کچھ ناراضگی ہو گئی ہے. رسول پاک وہاں جاتے ہیں, کپڑوں پر سے گرد جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں ابو تراب اٹھو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا یہ لقب بہت, اپنی جو کنیت تھی یہ بہت محبوب تھی. پھر لے کر آتے ہیں ابو تراب. بہت سارے لوگ نہیں جانیں گے اس لیے میں بتا دوں, ابو تراب کا مطلب جو ہوتا ہے مٹی کا باپ یا مٹی والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب لیٹے تھے ننگے جسم تو کمر پہ کچھ مٹی لگ گئی تھی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب مٹی والے کہہ کر جو پکارا, تو یہ کنیت ان کو اتنی پسند آئی کہ اسی بات کو زیادہ پسند کرتے تھے. کوئی آدمی ان کو ابو تراب مٹی والا کہہ کے پکارے تو اس سے زیادہ خوش ہوتے تھے. بالکل صاحب, کس طرح آپ دونوں کے درمیان جو صلح ہوئی, بڑا دلچسپ اور پیارا واقعہ ہے. لیکن میرٹھ چل رہے ہیں ثنا کے پاس. جی ثنا, سوال بتائیے. ثنا ہماری آواز پہنچ رہی ہے, سوال بتائیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی باجی, میرا آپ سے 2 سوال ہیں. ہیلو, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے ثنا. جی ٹی وی کی آواز بند ہے. میرا آپ سے 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال. جی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنا نیا گھر بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں, تو آپ ہمارے لیے دعا کرنا, جو ہمارے دل میں جائز تمنا ہے وہ ہمارے والا پوری کر دے. آمین. ہیلو. جی جی. اور آپ ہمیں کچھ دعا کی درخواست بتانا. اور میں آپ سے ایک وہ ہے کہ میرے پاپا, ہیلو بات جاری رکھیے ثنا. جی میرے پاپا کا کاروبار میں بہت دقت ہے. اللہ تعالیٰ پاپا کاروبار چلوا دیں اور ہمارے لیے آپ دعا کرنا. ضرور دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے پاپا کے کاروبار میں ترقی دے. اپنے پاپا کو بتائیے کہ ایک تو ٹائم پورا دیں جس کام میں بھی وہ لگے ہوئے ہیں, اور دوسرے کہ اپنی آمدنی میں کچھ حصہ اللہ کا تجویز کر لیں, کسی کار خیر میں, مسجد میں, کسی غریب کے مدد میں لگا دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. کوئی وظیفہ مولانا صاحب؟ ایک تو فجر کی نماز وقت پر پڑھیں, فجر کی نماز پڑھیں, وقت پر پڑھیں جماعت کے ساتھ.
خواتین پڑھیں وہ بھی وقت کے اندر پڑھیں، قضا کر کے نہ پڑھیں. کبھی اتفاق سے قضا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگیں، معمول نہ بنائیں اس کو. دوسرے کہ فجر کی نماز کے بعد کم از کم 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھا کریں. اسی ترتیب سے یہ تینوں نام اور یہ تینوں مل کر ایک ہوتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رزاق، یا اللہ یا رحمان یا رزاق، اس طرح پڑھیے، انشاءاللہ تعالی روزی میں برکت ہوگی. استغفار کثرت سے کیا کیجیے. چھپرا چل رہے ہیں زہرا کے پاس. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے کہ ہم لوگ مرغا یا کھسی کوئی جانور ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب بازار میں جو ہم لوگ گوشت لاتے ہیں بازار سے تو وہ لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ تو دیکھنے نہیں جاتے ہیں. کہ کیا یہ کھانا ہم لوگ کا کیسا ہے؟ اور ایک سوال کہ جو غیر مسلم ہے ہم لوگ کا دوستی ہے ان لوگ سے، ان لوگ کا گھر جو گوشت پکے مرغا کھسی تو ہم لوگ کو دیتا ہے لوگ، تو کیسے پکاتا ہے لوگ، کہاں سے لاتا ہے لوگ، کلمہ ہوتا ہے کہ نہیں ذبح کرنے میں، تو ہم لوگ کا کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بہن، غور سے سنیے. جی مولانا صاحب. صحیح سوال ہے. دیکھیے سوال آپ کا بالکل صحیح ہے. جہاں ہم کسی مسلمان کی دکان سے گوشت لا رہے ہیں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس نے کلمہ پڑھ کر ہی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی ذبح کیا ہوگا، اس لیے ہمیں بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو کلمہ نہیں جانتے، جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا نہیں جانتے، ان کے گوشت کے بارے میں بھروسہ نہیں ہے، وہ جھٹکے کا ہے کیسا ہے. اس لیے ایسی جگہ جہاں اطمینان نہ ہو وہاں کا گوشت نہ کھائیے. مچھلی کھا سکتے ہیں، انڈا کھا سکتے ہیں، لیکن گوشت کھانے میں احتیاط کیجیے. جو جھٹکے کا گوشت ہوگا وہ جائز نہیں ہے، اور جس پر ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے ایسے گوشت کو نہ کھائیے. جی مولانا صاحب، کاروبار میں برکت کے لیے آپ نے وظیفہ ان کو بتا دیا. اب ایک سوال جو ہے ایک بہن نے کیا تھا، کچھ چراغ سے متعلق تھا. دیکھیے چراغ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صحیح ہے نہیں ہے، وہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جو آدمی خاندان کا جو فرد ایک دفعہ چراغ کا عمل شروع کر دیتا ہے، طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کو ہمیشہ نبھانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے طے کیا کہ ہر جمعرات کو ہم چراغی کریں گے، وہ پھر ہر جمعرات کو کرنی ہی پڑے گی. اگر کوئی چھوڑے گا تو اسے پریشانی آئیں گی. اس لیے ہم کبھی کسی آدمی کو اس کا مشورہ نہیں دیتے. نماز حاجت پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کیجیے، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیجیے، لیکن ایسی کوئی پابندی شروع نہ کیجیے جس کا نبھانا مشکل ہو جائے. مولانا صاحب، کوئی ایسی منت مان لی جائے جسے ادا نہ کی جائے یا پورا نہ کیا جائے تو اس کا وبال کس طرح آتا ہے؟ وبال کسی بھی شکل سے آ سکتا ہے. کاروبار پہ پریشانی آ سکتی ہے، صحت پہ پریشانی آ سکتی ہے، کوئی اور مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، منت اصل میں اللہ سے وعدہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. اور حدیث میں بھی اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی وعدوں کو پورا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. یہ بھی ایک بڑا وعدہ ہے اللہ سے کہ پروردگار میری نوکری نہیں لگ رہی، میں بہت پریشان ہوں، میری نوکری لگ جائے تو میں 10 روزے رکھوں گا. اب نوکری لگ گئی، اب روزے غائب کر دیے. تو اب جب اللہ سے وعدہ کیا ہے اور یہی کہہ کے نوکری مانگی، اللہ نے اپنا کام کر دیا، تم اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل صاحب. احمد آباد سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی سوال بتائیے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، میرا رسوائی کا تھوڑا سا سوال ہے، کفارہ کیسے کرنا ہے مجھے. جی میں نے ایک امانت میں خیانت کر لی تھی. جی جی تو ہلو. ہاں بات جاری رکھیے بھائی. ہاں امانت میں خیانت کر لی تھی میں نے آج سے 30 سال پہلے. ہاں ہاں. تو کچھ اس ٹائم پہ 1000 روپے یا کچھ ایسی قیمت ہوگی اس کی، تو آج کی تاریخ میں اس کا کفارہ کیسے کروں میں؟ بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کے احساس ابھی زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے. احساس رکھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے وہ امانت ہم بھی تفصیل نہیں پوچھیں گے آپ سے. کسی آدمی کی وہ امانت تھی، اس میں آپ نے کم کر دیا، تو جتنا آپ نے کم کیا تھا کسی بھی طریقے سے ان کو پہنچا دیجئے. کسی نے بھیجا ہے کہہ کر، یا اتنی کوئی پیسہ ہے مثال کے طور پر، اس کے بینک میں وہ اس کا اکاؤنٹ معلوم کر کے اس کو بینک میں ڈلوا دیجیے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی رسوائی بھی نہیں ہوگی. یا مثال پر 100 200 300 روپے کا معاملہ ہے تو اس کا موبائل نمبر معلوم کر کے اس کو موبائل میں ڈلوا دیجیے، پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے کوئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے جو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ادا کریں. جس کی جو چیز ہے اس کو دے دیں. اور کچھ لوگ ایک کام یہ کرتے ہیں،
بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی خیانت کر لی اور اس کے بعد جب ہمیں احساس پیدا ہوا ہم نے فقیر کو دے دیے. آپ کا پیسہ فقیر کو دینے کا مجھے کیا حق ہے؟ آپ کو ہی دینا چاہیے. جی. اب دینے میں جو ہے بدنامی ہوگی. تم تو کہہ رہے تھے میں نے نہیں لیا, آپ کہاں سے دے رہے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہنچے اسی کو, لیکن کسی اور طریقے سے پہنچ جائے. ایک سوال ہے مولانا صاحب, اب مان لیں کہ وہ جس 30-40 سال پرانی بات ہے, وہ شخص زندہ نہیں ہے لیکن اس کے اہل و عیال ہیں, تو انہیں کس طرح دیا جائے؟ کیسے ان کو دے دیا جائے؟ کیسے دیا جائے؟ آپ کے والد کی ایک امانت تھی ہمارے پاس, وہ ہم دے رہے ہیں, یا کچھ قرض تھا, کچھ بھی کہہ دیجئے. اب تو جو آدمی تھا اصل وہ تو رہا نہیں, اب ان کو بچوں کو دیں گے تو وہ تو احسان ہی سمجھ رہے ہیں. مری ہوئی ایک رقم آ رہی ہے, وہ پوچھ تاچھ تھوڑی کریں گے. ایک سوال اور ہے مولانا صاحب, اگر ان کے بال بچوں کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر اس رقم کا کیا کریں؟ دیکھیے تدبیر تو کوشش تو کیجئے یہی کہ جس کی چیز ہے اسے پہنچے یا اس کے خاندان والوں کو پہنچے, کوئی نہ ہو تو ان کے کسی رشتہ دار کو پہنچے, نہ ہو تو کسی کار خیر میں دے دیجئے, صدقہ کر دیں. جی بہت بہت شکریہ. اس دوران کے کچھ اور کالز آئے مولانا صاحب, جیسے بھائی نے بھی یہ سوال کیا. اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے. زندگی میں چھوٹی موٹی غلطیاں خطائیں سب سے ہوتی ہیں, لیکن اپنی زندگی میں اگر اس کی تلافی کر لی جائے تو قیامت کے دن یہ جو ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے یہ کچھ ہلکا ہو جائے گا. بالکل ہلکا ہو جائے گا. ضرور ایسا کرنا چاہیے اور ٹٹولتے رہنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے ہم نے یا ہمارے باپ نے یا ہماری والدہ نے کسی سے کچھ لیا تھا, اس کو دیا نہ ہو تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے. اور ویسے بھی کبھی کبھار کسی کو کہیں دیتے رہیے, مسجد میں, کسی کار خیر میں, کسی غریب کو دیتے رہیے کہ پروردگار کسی طرح کا کوئی مطالبہ ہمارا رہ گیا ہو, کسی وقت کو کوئی زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی ہو, کبھی صدقہ فطر میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہو, یہ 500 روپے پروردگار اس غریب آدمی کو میں دے رہا ہوں, اس کھاتے میں میرے برابر کر دیجئے. ایسا کچھ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان جذبات کو بھی دیکھتا ہے. بے شک مولانا صاحب. گوالیر چل رہے ہیں آزاد کے پاس. جی آزاد بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہے ہیں آزاد؟ آزاد اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. بہرحال مولانا صاحب اپنی اس قصے کی جانب آتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ساتھ لے کر آتے ہیں, حضرت فاطمہ کو بھی اپنے پاس بلاتے ہیں, خود پہلے درمیان میں لیٹتے ہیں. دائیں طرف جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہے, بائیں طرف حضرت علی ہیں. دونوں کا ہاتھ لیتے ہیں, حضرت علی کا ہاتھ رکھتے ہیں اپنے سینے پر, حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھتے ہیں, پھر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کہو ہماری صلح ہو گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں ہماری صلح ہو گئی. اسی طرح حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ کہو ہماری صلح ہو گئی, علی سے صلح ہو گئی. حضرت فاطمہ کہتے ہیں ہماری صلح ہو گئی. اس چھوٹے سے واقعے میں مولانا صاحب گھر میں میاں بیوی کے درمیان چھوٹی موٹی نوک جھونک ہوتی ہے, خفگی ہوتی ہے, لیکن گھر کی بات گھر میں رہ گئی, دل شکنی بہت زیادہ بڑھی نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لڑائی جھگڑوں کو طول دے دیا جاتا ہے. اگر اس طرح جو گھر کے بڑے ہیں, سرپرست ہیں, وہ بات کو بڑھنے ہی نہ دیں, خوش اسلوبی سے ذرا سی بات تھی اس کو وہیں پر ختم کر دیا, تو یہ کتنی بڑی بہت بڑا سبق ہے اصل میں ہمارے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جب دلہا دلہن میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو دلہن والے تو اپنی بیٹی کی حمایت میں آ جاتے ہیں, دلہا والے اپنے بیٹے کی حمایت میں آ جاتے ہیں, اور پھر یہ دو افراد کی جنگ جو ہے, دو خاندانوں کی جنگ اور دو قبائل کی جنگ بن جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طرز عمل کے ذریعے ایسا عمل کیا, ایسی چیز بتائی کہ دونوں کا ہاتھ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا ہوا ہے. ممکن نہیں ہے کہ وہ انوارات دونوں طرف نہ جا رہے ہوں. دونوں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, صلح ہو گئی, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی. جو سرپرست ہیں حضرت فاطمہ کے بھی حضرت علی کے بھی, انہوں نے آ کے معاملہ صاف کر دیا. ہمیشہ خاندان کے سرپرست کو کسی کی طرفداری کرنے کے بجائے جھگڑوں کو نمٹانا چاہیے, لمبا نہیں کرنا چاہیے. بالکل. آپ دانش سے بات کر رہے ہیں. جی دانش سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کو میرے کو بہت غصہ آتا ہے, اور ہمارے بیچ لڑائی بھی ہوتی ہے. میرے غصے کو شانت کرنے کے لیے. عمر کیا ہے آپ کی دانش؟ میری عمر بھی 14 ورष ہے. 14 سال ہے. ٹھیک ہے, کیا کریں مولانا صاحب, غصہ بہت آتا ہے ان کو. دیکھیے غصہ بہت آتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے تجربات آپ کو نہیں ہیں, دوسرے کی مجبوریاں آپ کو سمجھنا نہیں آتا ہے. جب کبھی ہم دوسرے کی مجبوری سمجھنے لگتے ہیں تو ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی بیچارہ کر ہی نہیں سکتا تھا, میں نے اس سے امید کیوں لگائی. تو اس لیے ایسے معاملات میں دوسرے کی مجبوری بھی سمجھیے. میں نے کسی سے کہا کہ یہ چیز مجھے دے دیجئے, وہ نہیں دے سکا کسی وجہ سے, ہمیں اس کی مجبوری سمجھنی چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے ایک بات کہی انہوں نے پوری نہیں کی. یہ سمجھیے, تحمل برداشت سے کام لیجئے,
اور قلنا جانا رکونی وردم و سلامن علی ابراہیم، یہ اگر آیت آپ کو یاد ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا. جب کبھی دل کے اندر غصہ پیدا ہو، غصہ جو ہے آگ ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جی ناظمہ خاتون حاجی پور. جی ناظمہ صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. میرے 2-3 سوال ہے آپ سے. جی پہلا سوال. پہلا سوال تو میری یہ ہے کہ ہم نے بچی کا شادی کیے ہیں، داماد بہت گوشور مطلب ہیں، بہت جذباتی ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں کاروبار کرنے کو صحیح تو وہ استعمال نہیں کرتے ہیں اور غصہ جاتے ہیں لڑکی پر. ہم لوگ کو اچھا بتاتے ہیں کہ اپنے گھر جا کے اپنا بزنس کیجیے، یہاں کرایہ پہ رہتے ہیں وہ. جی. ہم لوگ جو والد کیا بھیجتے ہیں ان کے گھر پر وہ دائیں نہیں مانگتے، اسی میں بات ہم لوگ میں بڑھ جاتا ہے. یا ان کی غصے کا کوئی سی چیز بتائیے، ان کا کاروبار ہو اپنا کرے کہیں پر اچھے مکمل جگہ پر. ایک سوال میری اور ہے کہ میرا بھتیجا میرے پر شہر کیا ہے، وہ حافظ عالم قاری ہیں، سبھی چیز ہیں. باپ کا پراپرٹی مہینے مانگ رہے تھے، اسی لیے اس کا کوئی سا چیز ہم کو بتائیے، اس کا کیا کاٹ کرنا ہے. ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم تو اپنے والد کا حق مانگ رہے ہیں، ہم تو کسی کے لیے برائی نہیں چاہتے ہیں. جی ایک سوال میری اور ہے کہ میرا بھاگنا جو ہے نا تھوڑا بہت غلط طریقہ سے اتر گیا ہے، وہاں اس کا استعمال کرتا ہے ادھر چوری چماری کے سلسلہ میں پہنچ گیا. اس کے آدمی پریوار بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے ہم لوگ کے ماحول. ٹھیک ہے بہن، آپ کے تینوں سوال پہنچ گئے. باری باری سب پہ رہنمائی مولانا صاحب. پہلے تو داماد کا مسئلہ ہے کہ غصہ بھی بہت ہے اور وہ کاروبار کے متعلق کسی کی نصیحت سننا پسند نہیں کرتے. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. آدمی کو خود فکر مند ہونا بہت ضروری ہے. آپ بیٹھ کے ساس ہو کر دعا کرتے رہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے دعا کرتے رہیں، لیکن آدمی جس کا معاملہ ہے وہ فکر مند اگر نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں ہو سکتی. ان کو سب سے پہلے فکر مند ہونا ضروری ہے، ان کو اللہ سے لو لگانا ضروری ہے. اس کے لیے آپ دعا تو کر سکتی ہیں لیکن پیار سے سمجھائیے بجھائیے. ان کو فکر مند ہونا ضروری ہے. کام کریں گے وہ خود تو ترقی ہوگی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے. ان سے کہیے کہ وہ کوشش بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اصل صاحب معاملہ کو فکر مند ہونا ضروری ہوگا. جی 2 سوال تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں مولانا صاحب. ایک کالر اور ہیں، نام نہیں بتائیں گے لیکن سوال ضرور جاننا چاہیں گے. جی بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی بس یہاں میرا بھائی ہے نا، چھوٹا بھائی، تو 3-4 مہینہ شادی ہوا. اس کو شادی سے پہلے تھوڑا کچھ بتایا تھا جو ایک لڑکی کے لیے بتایا تھا، لیکن اتنا سیریس نہیں بولا تھا. لیکن اس کا شادی ہو گیا انادر پلیس میں، تو وہ لڑکی کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے. اور پہلے کتنا پاپا ماما کو کتنا پیار کرتی تھی بھائی بہن کو، لیکن ابھی وہ پیار بھی نہیں ہے، کسی سے بات بھی نہیں ہے. تو 3-4 مولانا کو بھی دکھایا، وہ بولا وہ اس کو جادو ٹونا کرتے. لیکن ہمارا گھر والا بہت سادہ سیدھے ہے، وہ نماز پڑھتی ہے اور کام کاج میں رہتی ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں معلوم. تو مولانا صاحب سے دعا کے لیے درخواست کرتی ہوں. درخواست کیا کرے جو میرا بھائی جو ہے لڑکی کے ساتھ جو شادی ہوا، وہ لڑکی وہ بھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بولا نہیں میں مر جاؤں گی، وہ چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی. اور میرا گھر والا جو ہے بہت پریشان ہے. بالکل. آپ نے ایک تو چھوٹی سی غلطی یہ کی کہ جب بھائی نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا مولانا صاحب تو تھوڑا کریدنا چاہیے تھا. یہ سارا معاملہ ہے کہ ہلکا سا کہا تھا تب بھی دھیان دینا چاہیے تھا. لیکن اب سن لیجئے، بس سن لیا ہم نے، آپ کی بات پوری سن لی ہے. آپ یہ کیجئے، ایک تو پریشان نہ ہوں. آپ ہی پریشان ہو گئے تو مسئلے کا حل کون کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ 7ویں پارے میں 5ویں سورت ہے سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 100 ہے. قرآن شریف کھول کر وہ نکالیے اور وہ آیت جو ہے پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، یہ آیت نمبر 100 ہے. لیکن خبیث پر دوسرے خبیث کے سامنے چھوٹے سے جیم کا نشان ہے. 2 دفعہ اس میں خبیث آتا ہے، دوسرے خبیث تک پڑھنا ہے. جہاں جیم کا چھوٹا سا نشان ہے وہ پڑھیے. صبح شام 251 مرتبہ پڑھیے اور دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی اس کا وہ رجحان ختم ہو جائے گا.
और वो जो लड़की कह रही है कि मैं मर जाऊंगी इसके साथ नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल वफादार बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। वो ठीक सोच रही है और अपने भाई को आप समझाने की कोशिश कीजिए और ये आयत पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला उसका जहन उधर से हट जाएगा, पुरसुकून ज़िंदगी गुजरेगी। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। जी मौलाना साहब, दो जो बकिया सवाल हैं हमारे पास उनके लिए इंशाअल्लाह हम माजरत करते हैं बहन से, क्योंकि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तो इंशाअल्लाह कल आप ज़रूर मौजूद रहेंगे, इंशाअल्लाह आपकी तशरीफ़ आवरी रहेगी। तो इंशाअल्लाह उन दोनों सवालात को हम कल तक के लिए महफूज रखते हैं। बहन बहुत माजरत कि एक सवाल तो शामिल किया, दो सवाल इंशाअल्लाह कल। तो आज तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, स्टूडियो में नाज़रीन की रहनुमाई के लिए बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारा मौजू भी अधूरा है और ये दो सवालात भी बाकी हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।